अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वां पारा शुरू करना है। ये थोड़ा सा रुकू पीछे से रहता था, वो पहले करने लगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी और उसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ था। पहले कुरान की बात हो रही थी, अब इसकी तौरात की बात हो रही है। अगर तेरे रब ने पहले से ही ये बात तय न कर दी होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत यह है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इज़्तिराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। जो कोई नेक अमल करेगा अपने लिए ही अच्छा करेगा, जो बदी करेगा उसका वबाल उसी पर होगा, और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। इसमें यह आयत है कि ये बात पहले से तयशुदा ना होती तो इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। यानी कि अल्लाह ताला ने ये पहले से तय किया हुआ था कि इंसानों को मोहलत देनी है इस दुनिया में सोचने समझने के लिए। और दूसरा इसका मफहूम ये भी है कि जो फैसला होगा इंसानों का अमाल का, वो आखिरत पे रखा अल्लाह ताला ने। अगर अल्लाह ताला दुनिया में ही हकीकत बयान कर देता, फैसला आखिरत तक ना किया जाता कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, तो फिर आखिरत का तो कोई उस पे वो रह ही नहीं जाता था, हिसाब किताब कुछ भी नहीं रह जाता था। 25वां सिपारा शुरू हो रहा है। इलैहि युरद्दु इल्मुस साआ, उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजी है। यानी सात से मुराद क़यामत है, वो घड़ी जब क़यामत आएगी। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज़ वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। यानी कि वो अलीम व खबीर है, हर चीज़ का उसको इल्म है। और ये है कि आज हम में से कोई उसकी गवाही देने वाला नहीं है, हम अर्ज कर चुके हैं। इट मीन्स के जो ये शिरक करने वाले लोग होंगे, क़यामत के जितने भी मराहिल हैं, हर मरहले पे बार बार कुफार से ये सवाल अल्लाह ताला करेंगे कि अब बताओ तुम्हारे वो माबूद कहाँ हैं, या अब बताओ वो तुम्हारे शरीक कहाँ हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अर्ज कर चुके हैं, यानी कि बार बार बता चुके हैं कि आज वो हमसे कहीं खो गए हैं, वो आज हमारे शरीक हमारे साथ नहीं है। एतराफ़ करेंगे ये सब लोग। अगली आयत का तर्जुमा है 48 का। उस वक्त वो सारे माबूद माबूद उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारा करते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत उस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। मगर जूही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, तो ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहाँ भी मज़े करूँगा। अब ये देखें, उसकी ख्वाहिशात नफ्स देखें, यानी कि इंसान कितना अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला है। अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया उसने सारा कुछ। हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और उन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है,
اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں انسان کی مطلب خوری خود غرضی بتائی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھول جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے یہ اللہ کا قول ہے، برحق ہے، اور یہ جو کائنات ہے یا جو ہمارے ہم نفس ہیں، انسان ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یعنی کہ اللہ کے کیے ہوئے کام ہیں، اور یہ دونوں چیزیں برحق ہیں، ان سے ہی نشانیاں ہیں یہ، ہماری آنکھیں دیکھیں ان کو۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، یعنی کہ ہر چیز پر گواہ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی گواہی کافی ہے ہر چیز کے لیے۔ آخری آیت ہے اس سورہ کی 54۔ اگار ہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ نیکسٹ سورہ شروع ہو رہی ہے شورا۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، لفظ مشورہ ہے اس سے۔ اب اس سورہ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سرداران قریش کی اندھی بحری مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے کاری ضربیں لگائی ہیں۔ سورہ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، یہ دو حروف مقطعات، اس کی دو آیتیں ہیں، دیکھیں یہ واحد صورت ہے۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ بے شک قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس لیے فرشتوں کا یہ کہا ہے کہ وہ زمین والوں کے حق میں درخواست کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، جتنے گناہ انسان کر رہا ہے اس میں سب سے زیادہ شرک اور کفر کی بات ہے، تو اس پر اللہ کا غضب اتنا ہو کہ آسمان پھٹ پڑے، اور فرشتے لرزتے ہیں اس بات پر کہ یہ زمین کے لوگوں کو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہے، یعنی کہ یہ اس کا غفاری ہے صفت، اور اس کی رحم کی صفت ہے کہ انسان اتنی زیادہ بغاوت کے باوجود بھی بچے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 6، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے ارد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو خبردار کرو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ آخرت کے دن سے ڈراؤ، خبردار کرو۔ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ انذار کے لیے آیا ہے، یعنی کہ خاص مقصد اس کا انذار ہے، اللہ سے ڈرنا، آخرت کا خوف، جواب دہی کا احساس۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی انسان نہ قرآن کو صحیح سے سمجھے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرے گا۔ ایک گروہ جنت میں جانا ہے اور دوسرا گروہ دوزخ میں، یعنی کہ اس دن صرف دو ہی گروہ ہوں گے۔ اگر اللہ چاہتا ہو تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک بے شک۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اختلاف سے مراد یہاں پہ دین کا اختلاف ہے، جیسے یہودی، عیسائی اور دین اسلام سب ان میں آپس میں اختلاف ہیں، اور ہر مذہب کا پیروکار یہی سمجھتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین ایک ٹائم پہ سچے نہیں ہو سکتے، دین ایک ہی سچا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور جو قرآن کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو آیت نمبر 11، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری جنس کے جوڑے، یعنی کہ تمہارے ہم جنس پیدا کیے ہیں، اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوتی تو یقیناً وہ تمہارے لیے سکون کا باعث نہ ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ چوپایوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نر اور مادہ دو فارم میں پیدا کیا ہے، اور وہ تمہیں اس میں پھیلا رہا ہے، کا مطلب کہ نسل جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر گراں گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خطاب جو ہے وہ ہم سے، یعنی کہ امت محمدی سے ہے، کہ تمہارے لیے وہی دین ہے جس کی اصل جو ہے وہ تمام انبیاء کو دی گئی، یعنی کہ تمام جتنے بھی ادیان ہیں ان کی جو بیسک ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو ان سب کا وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف دیا گیا، اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اللہ پر تم لوگ بھی ایمان رکھو، توحید پر، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ، ان چیزوں پر اپنا ایمان رکھو، اور اس میں کسی لڑائی جھگڑے میں مت پڑو۔ اور جس چیز کی طرف ہم ان مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، یعنی کہ یہی توحید اور اللہ کو ایک ماننا جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے، ان پر گراں گزرتا ہے۔ آیت نمبر 14، ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے۔ اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار پا گئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جو ایک اصول ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں مہلت دی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ اسی وقت ہو چکا ہوتا۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہر نبی کو جو ہے جب تک اگلی جب نسلیں آتی ہیں تو اس وقت تک جو نبی کی ٹیچنگز ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہوتی ہے، جیسے تورات میں بھی تحریف ہو گئی، انجیل میں بھی تحریف ہو گئی، تو وہ پھر شک میں پڑ گئے اس چیز کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے جو وارث تھے یہ جو ہے ان میں یعنی کہ تحریف کر دی، اور جب تک نئی نسلیں آئیں وہ بالکل ہی ان چیزوں سے دور ہٹ گئیں جو اصل ان کی تھی۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں، ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ ہی ہے،
ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ بے شک۔ اس میں بھی یعنی کہ جو کچھ آپ سے کہا گیا اس پر مضبوطی سے جم جائیں، مطلب یہ کہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہ چلیں۔ تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے امت سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلے، جیسے کہ تورات میں جو ان کے علماء یہود ہوتے تھے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے لکھ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی عام پبلک جو ہے وہ تورات نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ صرف یہود کے علماء ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو خطاب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن سب پہ یہ بات علماء پہ آتی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں لوگوں کی خواہشوں پر نہ چلیں، بلکہ اسی دین پر مضبوطی سے جم جائیں۔ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، یعنی کہ میں نے تو تمہیں اب سب دلائل کے ذریعے سمجھا دیا ہے کہ دین کی اصل کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اللہ نے ہم سب کو ایک دن جمع کرنا ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 16، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ جو بات ہے کہ مخلوق اسے مان چکی، اس کا اشارہ جو مکہ کے اندر لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کی طرف ہے، کہ ان میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے مشرکین نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو ایک مان رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے تھے، کہ اگر تم نے خود نہیں ماننا لیکن جو لوگ مان چکے ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو ان دنوں میں۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم ان باتوں پہ جھگڑا ڈالتے ہو اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یہاں ترازو سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو حق اور باطل کا فرق واضح کر دیتی ہے، اور قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہے، یعنی کہ فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، وہ قریب ہی ہے۔ آیت نمبر 18، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یقیناً جو جن لوگوں کا اس پہ یقین ہے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کا ہمیں کیا صلہ ملے گا، اور جو نہیں مانتے وہ جلدی مچا رہے ہیں کہ کب آئے گا وہ عذاب۔ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ بے شک۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس میں یعنی کہ جو دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اس کو دنیا میں سے بھی وہ جتنا مانگے گا سب نہیں ملے گا، کچھ ملے گا اس کو، جیسے ہم کفار کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اور دوسری چیز کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں وہ یقیناً اس دنیا میں بھی اس کا اجر پائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے، اور ان کے اجر کا یہ حال ہوگا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 21، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ اللہم جعلنا منہم، آمین۔ جو اللہ تعالیٰ جن کو بہشتوں کے باغات میں کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آمین۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری کی۔
جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اس میں جو ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری، یعنی کہ جو قبائل قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا، یہ اس چیز کے بارے میں آیت ہے کہ جب آپ ان کو واعظ و نصیحت اور تبلیغ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو، تم میری بات نہیں مانتے لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے سے کم از کم تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے اس کے معنی کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اس کو قائم رکھو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 24۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور اس آیت کے اس میں ملامت کا انداز ہے کہ یہ لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں، یہ مشرکین مکہ، کہ وہ آپ جیسے شخص جس کو انہوں نے ساری زندگی صادق اور امین دیکھا اس پر الزام لگاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی کہ اس میں بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو بھی ان میں شامل کر دیتا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ان سے الگ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اس آیت کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ یعنی کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اگر اس میں واقعی کوئی سچ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتے۔ آیت نمبر 26۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ روزی بڑھا دیتا اور زمین میں فساد برپا کر دیتے تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہر شخص کو اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق وسیع رزق عطا ہو جاتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر و فساد میں ایک سے بڑھ کر ایک ہو جاتا اور زمین فساد سے بھر جاتی۔ اور اس میں ہے کہ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی اللہ دعائیں سے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، کہ اگر کوئی بندہ صحرا میں ہے اور اس کا اونٹ اور اس کا کھانے پینے کا سامان سب گم ہو گیا اور وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اور پھر اچانک اسے اپنی وہ ساری چیزیں واپس مل جائیں، تو وہ جتنی اس کو اس وقت خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے، بے شک۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے، بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ از کا آیت نمبر 30۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔
اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ یہاں پر صبر کرنے والوں سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اچھے اور تمام برے حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، اور شکر کرنے والوں سے مراد وہ شخص ہے جسے تقدیر الہی خواہ کتنا ہی اونچا لے جائے، وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھے بلکہ اللہ کا احسان ہی سمجھتا رہے۔ قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنا تجارتی کاروبار کے سلسلے میں جو ہے وہ ساحلی علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمندروں کی اور اگزامپل دی ہے، اس لیے وہ کیونکہ وہ اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں اس کو پوری طرح محسوس کر سکتے تھے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں شاید اس میں ہے کہ غالباً یہ ادھر جو قحط آیا تھا اس کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ سختی کا ٹائم آیا ہے، یہ نہیں کہ تم لوگوں کے تمام گناہوں کی پاداش میں ہے، یہ کچھ ہی گناہوں کی پاداش میں تم لوگوں کے اوپر یہ سختی آئی ہے، ورنہ بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36، جو کچھ بھی تم لوگوں نہیں ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کے چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لی ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کی جو صفات بتائی گئی ہیں کہ جب وہ ظالم اور جباروں کے لیے وہ نرم چارہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کی نرم گوئی جو ہوتی ہے وہ کمزوری کی بنا پر نہیں ہوتی جو اہل ایمان ہے، اور ان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور جب قادر ہوں تو بدلہ لینے سے درگزر کرتے ہیں، اور جب کوئی کسی ان سے کمزور آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے چشم پوشی کرتے ہیں، اور جب کوئی طاقتور ان کے اوپر آتا ہے یعنی کہ اگر وہ اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ آگے ہے رکوع نمبر 6، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ بے شک مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا کوئی ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا کسی مصیبت کی شکل میں اس پہ الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔
اس میں ایک یہ پیچھے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ان کو جہنم نظر آئے گی نا تو وہ کبھی آنکھیں بند کر لیں گے، کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی کھول کر دیکھیں گے کہ جیسے ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ واقعی اب ہمارا آخری ٹائم آ گیا، اور اس ٹائم وہ مطلب یہ وش کریں گے کہ کیا اگر ہم اب پلٹ جائیں پیچھے کو اور ہم اچھے کام کریں، اور پھر تب جو مومن ہیں وہ بڑا خوش ہوں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہی جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے اتنا اس بات پہ نہ وہ کریں کہ یہ نہیں مان لاتے، کیونکہ ہم نے صرف آپ کے اوپر یہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ بات جو ہے پہنچا دی ہے ان کے اوپر۔ اور یہ بھی بات کئی دفعہ پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کے اوپر کوئی بھی اچھا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں ہم اسی کے حقدار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اور اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، رزق ہو سکتا ہے، اس میں اولاد ہو سکتی ہے، تو جو بھی کوئی چیز ان کو اچھی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ملنی ہی تھی کیونکہ ہم اس کے حقدار تھے۔ اور جب کوئی بھی تھوڑی سی بھی ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، اور جو کہ پریشانی ان کے اوپر انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تو پھر وہ سخت ناشکرے بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بھر بھیجتا ہے، یعنی کہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور بدتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں بات کرنے کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی اس میں کہ نا ڈفرینٹ وہ بتائے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کرتے ہیں اپنے۔ ایک تو وہ وحی جو جیسے انبیاء اکرام کو خواب آتے تھے، اور پھر وہ وحی جیسے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی دوسری قسم سے بھی ان کو مشرف فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین پر ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے۔ اور تیسری رہی وہ نو قسم جسم سمیت گئے تھے۔ ہاں یہ ایمان ہے اس پر، جسم یہ کہ سمیت۔ ہاں ہاں جی جی معراج جی جسم سمیت ہوئی تھی، یہ اسی لیے تو یہ معجزہ ہے۔ اگر صرف روح جاتی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خواب دکھاتا تو پھر یہ کوئی معجزہ تو نہ ان کے ہوتا۔ اپنی زندگی میں گئے تھے اس ہاں طرح۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، گئے تھے اوپر۔ جی جی۔ اور تیسری قسم یہ جس کے متعلق قرآن خود شہادت دیتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو انبیاء کرام تک وحی کی جاتی تھی۔ تو اس ادھر سب یہ والی باتوں کا ذکر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی قرآن پاک کی زبان کو عربی اس لیے بنایا کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے، بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ تو ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔ تو جو ان میں سے سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلوں کی حالت گزر گئی، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ زمین سے ایسے ہی ہم لوگ
جسے پلانٹس اگتے ہیں ایسے نکالے جائیں گے. اور جس نے تم تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چارپائی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو یہ سواری کی دعا ہے، اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتے، پھر الحمدللہ کہہ کر پھر یہ دعا پڑھتے. اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی. بے شک انسان صریح ناشکرا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین. کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. ان دو آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ملائکہ جو تھے فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جن کی پیدائش پر تم لوگوں کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے اور تم لوگوں کے دل غم سے بھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا اس چیز کو اپنے لیے پسند کریں گے؟ مطلب تم لوگ ان کو بیٹیاں کہتے ہو. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 18. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنی مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ مطلب لڑکیاں جو ہیں وہ زیوروں کے ساتھ کھیلتی ہیں گڑیوں کے ساتھ تو اپنی بات بھی صحیح طرح سے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتی. تو یہ اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے. آیت نمبر 19. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کی جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کے جواب دہی کرنا ہوگی. مطلب یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا دیکھی ہیں فرشتے ان کی جسمانی مطلب ساخت دیکھی ہے کہ تم ان کو بیٹیاں کہہ رہے ہو، عورتیں کہہ رہے ہو؟ تو ان کی گواہی لکھ لی گئی ہے اور قیامت والے دن ان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. آیت نمبر 20. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے ان کو کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ ان کو کبھی نہ پوچھتے. مطلب وہ لوگ ملائکہ کو پوچھ رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت ڈال دیتا یا ہم کبھی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ان کو نہ پوچھ رہے ہوتے. آیت نمبر 21. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ مطلب کوئی سند، کوئی صحیفہ وغیرہ آیا ہے اور تمہارے پاس؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات دکھاؤ کہ جس کی وجہ سے تم ان کو پوجنے میں لگے ہوئے ہو. نیکسٹ آیت ہے. نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. یہاں پر انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تکلیف کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانہ میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ وہی حق کے مخالفت میں پیش اور قائم شدہ جاہلیت کے برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم ہے اور وہی عوام کو بہکا کر انبیاء کے خلاف فتنے اٹھا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ دو تھے. ایک یہ کہ کھاتے پیتے خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز میں ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کے بزم خویش دور از کار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ان کی تن آسانی اور ذہنی کاہلی انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی. آیت نمبر 24. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم
اس کے کافر ہیں، مطلب ہم اس کے منکر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکو نمبر 9۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی۔ دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادوں کو متاع حیات دیتا رہا ہوں، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ مطلب کہ یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طائف یا مکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان پہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، یہ ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل کیا گیا۔ یہاں ایک اور لفظ ہے رسول مبین، اصل میں رسول مبین کے الفاظ استعمال کیے گئے جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صرف شہادت دے رہی تھی، وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ آگے ترجمہ ہے۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد ہے نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے اور ان کے تخت پر جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا، مطلب کہ قیامت والے دن، تو اپنے شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ مطلب کہ غلط راستے پہ چل رہے تھے، جو قیامت والے دن ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا غلطی کی اور کس کی پیچھے ہم لگ کے آگے پھر زندگی اپنی آخرت عاقبت خراب کی ہم نے۔ آگے ترجمہ ہے۔ اب کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، وحی کے ذریعے سے جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھو دیکھو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ اور دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی سوائے کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رکوع نمبر
11 ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک ایک پر ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے آئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ یہ قصہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزات کی صورت میں دیا تھا، اور وہ سب دیکھتے بھی تھے، اس کے باوجود بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، اور آخر ہم نے ان کا انجام بھی بہت دفعہ اس میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے تھے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور رائے راست پر آ جائیں گے۔ یعنی جب ان پہ کافی سارے ہم نے عذابوں کا بھی پڑھا کہ کبھی ان پہ جوئیں، کبھی سرسریاں، کبھی موذی جانور، اور کبھی جو ہے نا وہ گوداموں کا نقصان ہو جاتا تھا، اس طرح کے عذاب جب ان پر مستقل آتے رہتے تھے بعد اب ان کی گناہوں کی وجہ سے، تو اس وقت وہ وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کے چلے جاتے تھے اور دعا کی درخواست بھی کرتے تھے، اور جب ان پر سے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا تھا تو پھر اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتے تھے، وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یہ کفریہ کلمات جو ہے یہ اس نے بہت دفعہ کہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر کہ اس نے باقاعدہ پورے اپنے مصر شہر میں منادی کروا دی تھی یہ اپنی ساری بادشاہت کی، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کو ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ یہاں پر جو ہے یہ یعنی جب کہ پرانے زمانے میں جب کسی شخص کو کسی علاقے کا یا کسی ملک کا جو ہے نا سفارت کا منصب پر مقرر کیا جاتا تھا تو اس کو خاص قسم کے لباس اور سونے زیورات سے اس کو نوازا جاتا تھا، وہ گلے میں بڑے بڑی مالائیں اور ہار وغیرہ، اور اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ سپاہی خداموں کا ایک دستہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کا روب اور دبدبہ قائم ہو، تو اس سے اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس بات کا تانا دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی مرتبے پر فائز ہے تو اسے بھی یہ سارے اس کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ تو ایک ہاتھ میں لاٹھی لیے ملنگ کی صورت میں ہے، نظر آتا ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے اس سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ یعنی حد سے جب بڑھ گیا فرعون کا ظلم اور اس کی قوم جو اس کے ساتھ اس سارے ظلم میں شریک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ غارت کر دیا۔ جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ جو ہے اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتا رہے تھے مکے کے لوگوں کو کہ تم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی پوچھو، دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ تقریر جب ہو رہی تھی تو اس اہل مکہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس نے فوراً یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھو پرانے زمانے میں بھی تو عیسیٰ مریم کو خدا کا بیٹا قرار دے کر لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، تو پھر آپ ہمیں کیوں اس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے وہ عبداللہ ابن زبری نامی کوئی شخص تھا، اس نے سوال کیا تھا، تو اس پر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، یعنی یہ ایک بحث کا ایک اور انہوں نے طریقہ ڈھونڈ لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس میں سے جو ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو فرشتے بنا دیں۔ فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے جو ہر گناہ سے پاک ہیں، یعنی صرف اور صرف وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور اس فکرے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم ایک ذریعہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سے کیا چیز مراد ہے، یعنی وہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں تمہارے جانشین ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے مراد اتنے حضرت عیسیٰ ڈیٹیل ابن میں مریم۔ نہیں جاؤ شائستہ، اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاؤ۔
ٹھیک ہے بھابھی، یہ ذرا وہ کا لفظ جو ہے نا وہ دراصل یہاں لکھا ہے نا تم میں سے فرشتے پیدا کرتے ہیں اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ کا مطلب یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یا تو فرشتوں کے لیے لیا ہاں جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے تو یہ سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی ہے، وہ فرشتے دراصل قیامت کے قیامت، ٹائم ہی اتریں گے۔ ٹھیک ہے بھابھی، اور بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوا آیا تو اس نے کہا میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، اور لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر وہی آخر میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ صرف دو ہی دوستیاں بے رہ جائیں گی جو دنیا اور میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم تھی، دوسری تمام دوستیاں جو ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یہی اس بات کا جو ہے وہ اینڈ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اچھے دوستوں کی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بند کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ یہ دوزخی پکاریں گے اے مالک، یہ مالک جو ہے دوزخ کا جو داروغہ ہوتا ہے اس کا نام ہے مالک۔ تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب ہمیں ایک ہی دفعہ موت دے دے تو اچھا ہے، یعنی ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تو اچھا ہے یہ عذاب سہنے سے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے، اور جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
यहाँ पे अगर यानी अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसने जिन हस्तियों को माबूद बना रखा है वो लाजिमन शिफात के इख्तियारत रखती हैं और इन्हें अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा जोर हासिल है जिसे चाहें बख्शवा लें, तो ये बताएगा कि क्या वो इल्म की बिना पर इस बात पर शहादत दे सकता है। और ये इसके पहले की आयत में है कि इनसे जो पूछा जाएगा कि इनको किसने पैदा किया, कहेंगे तो अल्लाह ने। दूसरे है कि अगर तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे इन माबूद का खालिक कौन है, तो कहेंगे अल्लाह है। लेकिन फिर जो है वो क्या है, मान कर भी नहीं मानते और ये लोग जो है अपने खालिक को छोड़कर दूसरी मखलूक की इबादत पर इसरार किए जाते हैं। यहाँ पर ये रुकू भी खत्म होता है, सूरत भी खत्म पहुँचती है। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत दुखान। हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। कसम है इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। उसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है हमारे पास से हुक्म होकर। हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले आपके रब की मेहरबानी से। वो ही है सुनने वाला जानने वाला। इन आयतों में बाबरकत रात का जिक्र किया गया है, जिससे मुराद शब कदर है, जैसे कि सूरह कदर में भी जो बयान किया गया है कि हमने ये कुरान शब कदर में नाजिल फरमाया। ये शब कदर जो है ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। यहाँ इस सूरत में कदर की इस रात को बाबरकत करार दिया गया है। इसके बाबरकत होने में तो कोई शक ही नहीं हो सकता। एक तो इसमें कुरान का नज़ूल हुआ, दूसरा इसमें फरिश्तों और रूह का नज़ूल होता है, तीसरे इसमें सारे साल में होने वाले वाक़यात का फैसला किया जाता है, चौथे इस रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। शब कदर या लैला मुबारका में कुरान के नज़ूल का मतलब ये है कि इसी रात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ। या ये मतलब है कि लोहे महफूज से इसी रात कुरान बैतुल इज़्ज़त में उतारा गया, जो कि आसमान दुनिया पर है। फिर वहाँ से हस्बे ज़रूरत व मसलहत 23 सालों तक मुख्तलिफ औकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरता रहा। बाज़ लोग इस रात से यानी लैला मुबारका से शबान की जो 15वीं रात है वो मुराद लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कुरान का नज़ूल शब कदर में साबित है, तो इससे शबान की 15वीं रात, जिसे लोगों ने शब बारात का नाम दिया है, जैसे कि हम लोग भी बचपन से यही जानते हैं कि शब बारात में जो अगला साल है उसके तमाम फैसले होते हैं, पिछले रजिस्टर बंद हो जाते हैं, नए रजिस्टर खुल जाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये इससे मुराद शब बारात नहीं, और ना ही इससे ऐसी मुराद लेना जो है वो किसी तरह से भी सही साबित है। आगे अगली आयत का तर्जुमा है। अच्छा, एक जो चीज छोटी सी मैं बता देती हूँ, उससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। जी जैसे है ना ये इन्ना अनज़लना, जी अनज़ला का मतलब यही है कि एट वंस चीज का पूरे का पूरा उतरना। जी और जहाँ कुरान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उतरने की बात आएगी ना कहीं भी कुरान मजीद में, वहाँ हम्म नज़ला का लफ्ज आएगा। नज़ला का मतलब होता है किसी चीज का बतदरीज उतरना, स्टेप बाय स्टेप होना। जी तौरात के साथ अनज़ला आएगा, लेकिन हम्म कुरान के साथ नज़ला आएगा। और जहाँ अनज़ला का लफ्ज आया यहाँ यानी कि मतलब एक मुकम्मल दफा बात में। है कि ये एक ही दफा में उतरा, तो ये लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतरा। सही सही, मतलब अनजलना का ये मतलब है, और नज़ला हो तो वो नज़ला जो है का वो होगा, हाँ, वो बतदरीज बतदरीज में उतरा, होता है। सही। स्टेप बाय स्टेप बतदरीज उतरा, ये जरूरत के ये बाबे हिसाब से उतरा। अफाल में से आ गया ना, अनजलना तो हाँ, नज़ला तो बाबे फेल में से अफ़ाल में तो से, उस हाँ। तरह। ठीक, सही जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है आयत नंबर 7 का। जो आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा करता है और मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादा का, बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं। आप उस दिन के मुंतजिर रहें जबकि आसमान जाहिर धुआं लाएगा, जो लोगों को घेर लेगा। ये दर्दनाक अजाब है। कहेंगे कि ए हमारे रब, ये आफत हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं।
اب ان آیتوں میں ذکر کیا گیا یہاں سے اس میں دخان کا ذکر ہے یعنی دھوئیں کا جو ذکر کیا گیا ہے اور یہ کافروں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جبکہ آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا. اس کے سبب نزول میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا حتیٰ کہ وہ ہڈیاں کھالیں اور مردار وغیرہ تک کھانے پر بھی مجبور ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا تھا. بالآخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر پھر اسی طرح سے ہو گیا جس طرح وہ پہلے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی. اور دوسرا یہ کہ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ دھواں بھی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے یعنی یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے کافروں کے اوپر اس ٹائم میں مکہ کے دور میں اور کچھ کے خیال میں یہ دھواں جو ہے یہ قیامت کی جو نشانیوں میں سے دھواں بتایا جاتا ہے کہ وہ دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم متاثر ہوں گے. اس تفسیر کی روح سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی جبکہ پہلی تفسیر کی روح سے یہ ظاہر ہو چکی ہیں. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو کہ صحیح سند سے ثابت بھی ہے. تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں. اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا. اور اس کے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ دھواں جو ہے یہ ٹل جاتا ہے اور یہ آفت جو ٹل جاتی ہے. لیکن قیامت کے قریب کافر کہیں گے کہ ہم مطلب اس کو دھوئیں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ پھر بھی قائم رہیں گے اسی طرح سے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 13. ان کے لیے نصیحت کہاں ہے حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے. ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے. بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. یہاں یہ سخت پکڑ پکڑیں گے جو ہے اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے جس میں کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. دوسری تفسیر کے مطابق یہ سخت گرفت جو ہے یہ قیامت والے دن کی ہوگی. امام شوکافی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی کیونکہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے. اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی. ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا. اب کافروں کے لیے جو مکہ کے کافر تھے ان کے لیے اب قوم فرعون کا جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں. یہ اب قوم فرعون کا ذکر ہو رہا ہے. اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں. ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے یعنی جو غرق ہو گئے اس دریا کے اندر. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو نکل گئے اس میں سے جب رستہ بن گیا دریا میں سے لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لہروں کو جو ہے وہ واپس اسی طرح دریا اپنی جگہ پہ آ گیا اور وہ رستہ ختم ہو گیا. تو وہ جو لوگ چلے گئے وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے. یہ بھی ترجمہ ہے. اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی. یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا.
اور ہم نے دانستہ طور پر انہیں بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو جو دنیا جہان پر فوقیت دینے کا بیان کیا گیا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں بعد میں امت محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا ہے، اس سے مطلب یہ نہیں کہ پورا جہان بعد میں آنے والے لوگوں پر بھی ان کو فوقیت دی گئی تھی، بلکہ یہ اس وقت کے موجودہ جو اس وقت کا دور تھا اس پر ان کو فوقیت دی گئی تھی، کیونکہ بہترین امت کا لقب جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر جو ہے وہ اشارہ، یہ والا جو ہے یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ تبا کی قوم کے لوگ یعنی عاد و سمود وغیرہ جو کہ بہت طاقتور تھے اور ان سے بہت بہتر تھے، وہ لوگ بہتر تھے یا یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں ان سے؟ جب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تبا سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت، شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی، لیکن جب اس قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی تو وہ بھی تہس نہس کر کے رکھ دی گئی۔ تو اب یہ جو کفار مکہ ہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان سے بہتر ہیں جن کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں؟ نیکسٹ آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 38۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہ چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں یہ قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کو اپنے فضل کا نتیجہ قرار دے رہا ہے۔ مطلب پہلے ساری جنت کی بات آ گئی تھی، اتنا ہی کافی تھا، پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ اس کا یہ ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جبکہ اس کے سامنے یہ بات بھی ہو کہ نافرمانی کرنے والے کہاں پہنچے ہیں اور وہ کس برے انجام سے بچ گیا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے بچائے گا۔ اس کا یہ ہے کہ یہ کامیابی کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اگرچہ آدمی کو انعام اس کے اپنے حسن عمل پر ہی ملے گا، لیکن اول تو حسن عمل کی ہی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے،
اور پھر اس کے بعد کبھی بھی انسان جتنا بھی اچھا عمل کر لے وہ کبھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا اس میں کوئی نقص کا پہلو رہا ہے یا نہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ وہ بندے کی کمزوریوں اور اس کے عمل کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خدمات کو قبول فرما لے اور اسے انعام سے سرفراز فرمائے، ورنہ اگر وہ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنے پر اتر آئے تو کس کی یہ ہمت ہے کہ اپنی قوت بازو سے جنت جیت لینے کا دعویٰ کر سکے۔ یہی بات ہے جو حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی، آپ نے فرمایا عمل کرو اور اپنی حد استطاعت تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ جاؤں گا الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ آگے یہ صورت ختم ہو گئی۔ اے نبی آخری آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے۔ یعنی اب اگر یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے تو دیکھتے رہو کہ ان کی کس طرح شامت آتی ہے، اور یہ بھی منتظر ہیں کہ دیکھیں تمہاری اس دعوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نیکسٹ سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ جاثیہ۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ کہہ رہے ہیں سورہ دخان کے بعد کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ دونوں کے مضامین میں کافی مشابہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ یہ سارا پچھلی بھی ساری صورت میں آ گیا تھا۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھتا ہے، یعنی بارش نازل فرماتا ہے پھر اسے زمین سے کھیتی نکلتی ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس چھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کیا تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اور اس کا فضل اور ڈھونڈو اور شکر ادا کرتے رہو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع کیا اور سب کچھ اپنے پاس سے کیا۔ یہاں پہ جو سب کچھ اپنے پاس سے، اس کا میننگ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے سارا کچھ کیا۔ جو غور و فکر کرتے ہیں کریں، اس میں بڑی بڑی نشانیاں پائیں گے۔ اے نبی، صاحب ایمان سے کہہ دو جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کے حرکتوں پر درگزر کریں تاکہ خود اللہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا جزا دے دیں۔ جو یہ اس ٹائم کا مکہ کے شروع کے ابتدائی دور کی بات ہے کہ جب کہ کفار کے بارے میں زبردستی یا کوئی سختی کرنے کا، برتنے کا کچھ منع فرمایا گیا تھا کہ ہر ان کی برائی کا درگزر کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو بعد میں جب تھوڑا سا مسلمانوں کی طاقتور ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کو اس کا یعنی زور بازو پر ان کا یعنی ان کی مقابلہ کرنے کا پھر کہا گیا تھا بعد میں۔ نیکسٹ آیت ہے، جو کوئی نیکی کرے گا وہ اس کے اپنے اوپر ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ تحقیق پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، حکم اور نبوت عطا کی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، تمام جہانوں پر انہیں برتری دی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو تفرقہ ان کے درمیان رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا،
اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اور بے شک تمہارا رب قیامت کے روز ان معاملات میں ان کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اور اس کے بعد اے نبی ہم نے تمہیں دین کی ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، تم اسی کی پیروی کرو اور خواہشات کے اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے سامنے وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظاہر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ متقیوں کا ساتھی خدا ہے، وہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان پر جو اس پر یقین رکھتے ہیں. کیا وہ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں صاحب ایمان اور نیک کام کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا. بہت برے حکم ہیں جو یہ دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اس میں بھابھی کوئی وضاحت کی تو کوئی چیز نہیں ہے، سارا پیچھے گزر چکا ہے. اچھا، آگے ہے رکو نمبر 19 اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمہ ہے اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا آخرت میں. یہ کہ اگر نیک انسانوں کو ان کی نیکی کا اجر نہ ملے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا نہ دی جائے اور مظلوموں کی داد رسی نہ ہو تو یہ ظلم ہوگا. خدا کی خدائی میں ایسا ظلم ہرگز نہیں ہو سکتا. آگے ترجمہ ہے پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی جس کام کو اس کا دل چاہے اسے کر گزرے خواہ خدا نے اسے حرام ہی کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے خواہ خدا نے اسے فرض کر دیا ہو. جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب اس آیت میں خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. سہل تستری بیان کرتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا. ہر وہ چیز نہیں کر لینی چاہیے جو دل چاہ رہا ہو، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو. آگے ہے ترجمہ آیت نمبر 24 کا. یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. منکرین آخرت یہ باتیں کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ گمان کی بنا پر کرتے تھے. گمان یعنی بس ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب کام خود بخود ہو رہے ہیں اور وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں. لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور اسی طرح نظام چل رہا ہے. یہ سوچیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آغاز کیسے ہوا تھا، اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر اگر یہ مان بھی لیتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز اگر اللہ نے کیا ہے پھر انجام بھی ہوگا، اور وہ روز قیامت ہے، اور وہ اسے مانتے نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 25. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. نیکسٹ رکوع ہے جو کہ آخری رکوع ہے سورہ جاثیہ کا. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے، یعنی جو نہیں مانتے ہیں وہ نقصان ہی اٹھائیں گے اس چیز کا. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ مال دیکھیں. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے.
پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے تھے، یعنی ایک خیال سا رکھتے تھے، خواب سا تھا ان کے لیے، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر۔ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ بے شک اب یہاں پر یہ کبریائی، یہ بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی وصف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اور محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وما علينا إلا البلاغ اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو ہم سب یہاں مل بیٹھے ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔